अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फ़खर में खुश आमदीद। आपने अमूमन दुकानों के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा कि कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है। बिल्कुल ऐसे ही आज मामला हुआ है जब इमरान खान साहब ने अपना जो अल्टीमेटम दिया हुआ था 6 दिन का कि जनाब 6 दिन के बाद मैं दोबारा इस्लामाबाद आऊँगा और यहाँ पर से इलेक्शन की तारीख लेकर जाऊँगा। वहाँ से उन्होंने एक यू टर्न मारा है और अपने लॉन्ग मार्च को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है और लोगों से कहा है कि ये ट्रक जहाँ पर जाके रुकेगा वहीं पर जाके उस दिन हम लॉन्ग मार्च करेंगे। यानी उससे पहले अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा। और वो ट्रक की बत्ती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सियासत के अंदर उलझाने की इमरान खान साहब की तरफ से एक और कोशिश के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक पिटीशन भी दायर कर दी गई है। उस पिटीशन के अंदर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस पर मैं आपसे आगे चल के बात करूँगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की और इमरान खान साहब के आज पेशावर में की जाने वाली एक्टिविटीज़ की। क्योंकि आज पेशावर के अंदर इमरान खान साहब ने खिताब किया है और अपने खिताब के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर चंद चीज़ों की तरफ इशारा किया। एक कि उनका फ़िलहाल लॉन्ग मार्च करने का किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं है, और दूसरा उन्हें अपने इस लॉन्ग मार्च से यू टर्न लेने के लिए एक जवाज़ को तलाश करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आज उन्होंने उस जवाज़ को हतमी जामा पहनाया है और उनका ये कहना है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला न दे कि जनाब आपके लिए रास्ते खोले जाएंगे, किसी कारकुन को नहीं पकड़ा जाएगा, किसी हवाले से कोई पाबंदी नहीं होगी, पुलिस इस्तेमाल नहीं होगी, रियासती ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी इमरान खान साहब के अलावा बाकी तमाम जो लोग हैं इस मुल्क में बसने वाली जो तमाम शहरी हैं वो जब तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अपने अपने घरों में मुक़य्यद नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। यानी लॉन्ग मार्च को इमरान खान साहब ने बिल्कुल तय करके लपेट के साइड पर रख दिया है और अभी उनका फ़िलहाल ऐसा करने का इरादा नहीं है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वजह यह है कि ख़ुद इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती है और लॉन्ग मार्च को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों का ये कहना है कि यार कुछ सियासी हमें ऑप्शन इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता हमें एक ऐसी खाई में गिरा देगा जहां पर आगे हमारे पास बढ़ने का कोई और इम्कान नहीं होगा। और जिस तरीके से इमरान खान साहब अपने लिए एक नए पॉलिटिकल बयानिए की तश्कील में मसरूफ़ हैं, उसके पाया तकमील तक पहुँचने के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो फ्यूचर पॉलिटिक्स के इम्कानात हैं और पुरअमन अंदाज में जो है उनकी जो जद्दोजहद है, मेरा ख़्याल है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स उठ जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं उसके नतीजे भी इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा महदूद होते चले जाएंगे। इमरान खान साहब ने अपनी सियासत को एक बंद गली में क्यों धकेला, ये है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के एक करीबी साथी की जो हर वक्त इमरान खान साहब के बिल्कुल आस-पास बैठे होते थे और इमरान खान साहब उनके हर मशवरे पर आंखें बंद करके यकीन किया करते थे। लेकिन फिर वो वक्त भी आया कि जब इमरान खान साहब ने उनसे फ़ासला इख्तियार कर लिया और अब जब से इमरान खान साहब ने 25 मई को लॉन्ग मार्च किया है उसके बाद से वो शख्सियत हमें इमरान खान के दाएं या बाएं खड़ी हुई, बैठी हुई, बातचीत करती हुई, मुलाकात करती हुई नज़र नहीं आ रही। और वो शख्सियत है शेख रशीद अहमद साहब, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने उनसे फ़ासला इख्तियार कर लिया। अब इस वक्त उनके साथ कोई राब्ता भी नहीं है, बल्कि ढके छुपे अल्फाज में जब इमरान खान साहब से इस पर सवाल भी किया शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से, तो इमरान खान साहब ने कहा कि उनके मामलात का या उनसे मुतल्लिक सवाल का जवाब शेख रशीद ही देंगे, मैं नहीं दूंगा। अब ऐसी सूरत हाल में शेख रशीद की तरफ से अगर खामोशी इख्तियार की जाए तब भी अब बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल बन जाती है और शेख रशीद अहमद साहब ऐसी सूरत हाल में खामोश रहने वाले भी नहीं हैं। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब के खूब लत्ते लिए हैं बिटवीन द लाइन्स, यानी लगात भिगो के उन्होंने लगाई हैं और ठीक ठाक लगाई हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का जो साजिश का बयानिया था, जो अमरीकी साजिश के हवाले से इमरान खान साहब ने बयानिया गढ़ा था, शेख रशीद अहमद साहब ने तो आज उनके उस बयानिया को बिल्कुल कब्र में उतार दिया, दफन कर दिया है। क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब ने इनफैक्ट इस बात का इनडायरेक्टली इतराफ़ कर लिया है कि कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी और गैर मुल्की साजिश के ना होने का उन्होंने कुछ जवाब भी दिया। और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को आखिरी वक्त तक इस बात का यकीन था कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी और अगर आ भी गई तो उनको बचाने वाले उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उनको इस तहरीक अदम एतमाद से बचा लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब की ये तमाम की तमाम कैलकुलेशंस जो हैं वो गलत साबित हुई। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि मुत्तहिदा और बाप ने जब साथ छोड़ा
میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ باپ کا باپ ہمارے ساتھ نہیں رہا. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہی تھی اور باپ کی طرف سے اس بات کا برملا طور پر اظہار کرنا کہ وہ عمران خان صاحب کے اتحاد سے نکل رہے ہیں ایک انڈیکیشن تھی کہ جناب آپ کے لیے ریڈ لائٹ جل چکی ہے, اب آپ کا یہاں سے جانا طے ہے. اور یہ وہ لمحہ تھا جب عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہونا شروع ہوا کہ یار یہ معاملہ اب کچھ سیریس ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا نیا جو بلڈ اپ ہے وہ کیا پولیٹیکل, اور اس کے اندر انہوں نے ایک غیر ملکی سازش کا اس کے اوپر تڑکا لگایا, کیونکہ 7 مارچ کو اگر سائفر آیا تھا تو 27 مارچ تک اس سائفر کے اوپر سانپ بن کے بیٹھنا یا اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل نہ دینا اس بات کے ظاہر تھا کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اس سائفر کو بھی یقینی طور پر سیریسلی نہیں لیا تھا. اور شیخ رشید احمد صاحب نے البتہ اس تاثر کی نفی کی کہ عمران خان صاحب کسی کو چیف آف آرمی سٹاف قبل از وقت بنانا چاہتے تھے یا نومبر میں بنانا چاہتے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے بہت زیادہ چہ مگوئیاں کی جا رہی ہیں, لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے. اور حقیقت کہ میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ابھی کسی کو چیف آف آرمی سٹاف لگانے کا سوچا ہی نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید احمد صاحب نے انفیکٹ اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ان کے پاس ابھی کچھ مواد موجود ہے جو اگر وہ کہیں تو سنایا بھی جا سکتا ہے اور دکھایا بھی جا سکتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ان کے ٹیلی فون میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید نے عمران خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے 25 مئی کو جو انہوں نے فیصلہ جاری کیا تھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں قائم ہونے والے بینچ کی طرف سے, اس فیصلے کو نہ ماننے پر بھی عمران خان پر تنقید کی ہے. اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ شیخ رشید صاحب ایک نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر عمران خان صاحب کے فیصلوں پر تنقید کریں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دے دی تھی, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ جناب فلاں جگہ آپ کے لیے مختص کر دی گئی ہے, آپ وہاں پر جائیں, وہاں پر جا کر بیٹھیں, وہاں پر جا کر احتجاج کریں, تو پھر تحریک انصاف کو اس بات کو ماننا چاہیے تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کوئی پبلک پارٹی نہیں ہے, یہ انفیکٹ ایک سوشل میڈیا کی پارٹی ہے, موبائل فون اور کمپیوٹر کے اوپر آپریٹ کی جاتی ہے. یہ بھی شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے اس بات کا اظہار ہے کہ انفیکٹ سوشل میڈیا کو تحریک انصاف اپنے پروپیگنڈا ٹول کے ذریعے استعمال کرتی ہے اور اس کے ذریعے پاکستان کے یوتھ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور شیخ رشید احمد صاحب نے اس بات کا جب اعتراف کر لیا ہے کہ جناب یہ جو ہے لڈو کھانے والی پارٹی ہے, ڈنڈے کھانے والی پارٹی نہیں ہے, تو اس بات کا بھی ثبوت مل جاتا ہے کہ 25 مئی کو لوگوں کے باہر نہ نکلنے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس بات کا ٹرینڈ دیکھ لیا تھا سوشل میڈیا پر, کیونکہ جس طریقے سے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی چیزیں منظر عام پر آ رہی تھیں, تو وہ جو لڈو کھانے والے تھے انہوں نے کہاں نکلنا تھا باہر. انہوں نے کہا تھا کہ یار بیٹھیں, آرام سکون سے بیٹھیں, کیوں اپنی ٹکور کرانی ہے باہر نکل کے. تو وہ لوگ بیٹھے رہے, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ اور آگے انہوں نے جو اپنی پولیٹیکل ڈسکورس انہوں نے اپنے لیے طے کیا تھا وہ بالکل ہی چوپٹ ہو کے رہ گیا. اور یہ وجہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب آپ کو نہ آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہ پیچھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پہلی مرتبہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک جگہ پر آ کر بالکل سٹک اپ ہو کے رہ گئے ہیں, اور یہی پہلی مرتبہ ہے, یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پالیٹکس کے اندر موجودگی کا ثبوت دینے کے لیے میڈیا کا سہارا تو لے رہے ہیں, لیکن عملی طور پر وہ بالکل ایک بند گلی میں جا چکے ہیں اور ان کو بند گلی سے اس وقت باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. شیخ رشید احمد صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں اس بات کا اعتراف ضرور کیا ہے جو میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے اور عمران خان کی پالیسیز بظاہر ان کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے تنقید کی ہے, لیکن انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ میں اس وقت عمران خان کے ساتھ رہنے کی قیمت چکا رہا ہوں. یعنی انہوں نے عمران خان صاحب پر احسان چڑھایا کہ میں اگر تمہارے ساتھ رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پولیٹیکل پرائس ادا کرنا پڑی ہے, اور یہ پولیٹیکل پرائس میں ادا کرتا رہوں گا کیونکہ میں جناب کے ساتھ رہا ہوں. یعنی ان دونوں کے درمیان اب کچھ زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں جو ابھی دور ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ دونوں کی طرف سے ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوئی سیریس کوشش نہیں ہو رہی. اور خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لیڈرشپ موجود ہے انہوں نے بھی انفیکٹ عمران خان صاحب کو شیخ رشید احمد صاحب سے فاصلہ اختیار کرنے پر نہ صرف مجبور کیا بلکہ ان کے سامنے کچھ ایسے ٹھوس شواہد بھی رکھے جن کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے شیخ رشید احمد صاحب سے
بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اب فاصلہ اختیار کر لیا۔ شیخ رشید نے اپنے اس انٹرویو کے اندر کچھ جو دیگر باتیں ہیں جو اپنا انہوں نے باخبری کا دعویٰ وہ کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں کل بھی اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں پاکستان میں ان چند لوگوں میں شامل ہوتا ہوں جو بہت زیادہ باخبر ہوتے ہیں، اور باخبر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایکٹیویٹیز سے جو بندہ باخبر ہوتا ہے ان میں سے ایک میں ہوں، اور میں اپنی اسی بیس کے اوپر اس بات کا انکشاف کر رہا ہوں کہ ابھی بھی چلمن کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے، اور انتظار صرف اور صرف اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت آئی ایم ایف کو کسی کے پروگرام کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے چلی جائے اور آئی ایم ایف اپنا پروگرام کنٹینیو کر دے۔ جیسے ہی آئی ایم ایف کا پروگرام کنٹینیو ہوگا، آپ حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے، پھر بات آگے چڑھے گی، اور یہ اس کے بعد ہی پھر بہت زیادہ جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ تیز ہوں گے۔ یعنی شیخ رشید احمد صاحب نے ابھی بھی کچھ چیزوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت کی جو مدت ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ان کو ٹائم دیا گیا ہے، اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنا آئی ایم ایف کو اپنے ساتھ انگیج کر سکے، اور پاکستان کو اس وقت جو پیسوں کی کمی ہے، جو ڈالرز کی کمی ہے، وہ دور ہو۔ آئی ایم ایف کی طرف سے 1.5 بلین ڈالرز کی جو قسط ہے وہ مل جائے، اور اس کے بعد ورلڈ بینک اور اے ڈی بی کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں۔ اس کے بعد پاکستان ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوگا، اور اس کے بعد کوئی ایڈونچر فردر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میری نظر میں عمران خان صاحب نے اب اپنے آپ کو جس بند گلی میں دھکیل دیا ہے، اور جس طریقے سے ایک نیا نیریٹو وہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل سے کیا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنا جو نیا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں وہ انفیکٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ہیڈ کرنے والی شخصیت کو ٹارگٹ کر کے کر رہے ہیں، اور ایسا کرنا ان کے لیے فیوچر پولیٹکس کے بہت سارے آپشنز کو بند کر دے گا۔ اب ہو کیا رہا ہے، عمران خان صاحب انفیکٹ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک بلینکٹ کور مل جائے، وہ جو کچھ کرنا چاہیں ان کو ان کی مکمل چھوٹ مل جائے، اور اس مرتبہ وہ کور ان کو پرووائیڈ کرے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کے لیے انہوں نے آج اپنی ایک اپلیکیشن ہے جو انہوں نے دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت حکم دے کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں پرامن احتجاج اور اجتماع کی اجازت دی جائے، پی ٹی آئی کے احتجاج کے راستے میں کسی شہر میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں، کسی کارکن اور رہنما کو گرفتار نہ کیا جائے، کسی پر تشدد نہ کیا جائے، ڈرانے والے ہتھ کنڈے یعنی گھروں پر چھاپے نہ مارے جائیں، عوام کی نقل و حرکت کو کسی صورت نہ روکا جائے، اور ریاست کو پابند کیا جائے کہ وہ طاقت کا استعمال نہ کرے۔ یعنی ہم جو چاہیں کریں، ہم بے شک اس بات کی دھمکی دیں کہ جناب یہ جو ہم اس مرتبہ آئیں گے پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، ہمیں اس بات کی مکمل آزادی دیں کہ ہم اس بار خیبر پختونخوا کی فورس کو استعمال کرنے کی باضابطہ طور پر نہ صرف دھمکی دیں بلکہ اس فورس کو استعمال بھی کریں، ہمیں اس بات کی مکمل آزادی دی جائے کہ ہمارے اوپر کوئی بندہ اٹیک نہیں کرے گا لیکن ہم اسلحے کو ساتھ لے کر آئیں، ہمیں اس بات کی مکمل آزادی دی جائے، یعنی ہمیں کھلی چھوٹ ہو، اور جو ریاست ہے اور ریاستی ادارے ہیں وہ صرف اور صرف خاموش تماشائی بنے رہیں اور سڑک کی سائیڈوں پہ کھڑے ہو کر ہمارے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی اور کوئی خواہش نہیں، اور اسی لیے انہوں نے اپنے الٹیمیٹم کے آخری دن اس بات کا اعلان کیا کہ جناب اب اگر لانگ مارچ ہوگا تو وہ سپریم کورٹ کا کور ملنے کے بعد ہی ہوگا، یعنی اس وقت تک انہوں نے اپنا جو انقلاب ہے اس کو طے کر کے دراز میں رکھ دیا ہے، اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپشنز اب اس وقت عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر وہ لوگ نکال بھی لیتے ہیں، اگر وہ احتجاج کی کال دوبارہ دے بھی دیتے ہیں، اگر وہ اسلام آباد آ بھی جاتے ہیں، اگر وہ دھرنا دے بھی دیتے ہیں، تو اس دھرنے کو ایک طویل مدت یعنی دوبارہ 126 دن اگر وہ بیٹھیں تو ان کے پاس اب وہ سہولیات نہیں ہیں، اب وہ سہولت کار نہیں ہیں جو 126 دن کے دھرنے کی کاسٹ کو اٹھا سکیں، اور عمران خان صاحب کے پاس اب ایسی اے ٹی ایمز بھی نہیں ہیں جو اس خرچے کو اٹھا سکیں، لہٰذا عمران خان صاحب بالکل ایک دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں، بند گلی میں داخل ہو گئے۔ اب اس بند گلی سے باہر نکلنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی جواز تلاش کرنا ان کے لیے ضروری ہے، اور جب تک وہ جواز ان کے پاس نہیں آئے گا اب وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریٹریٹ کریں۔ اب ریٹریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہوئے ایک خاص پوزیشن پر آئیں اور اس پوزیشن پر آ کر اپنے لیے پولیٹیکل سپیس کو بڑھانا شروع کریں. لیکن یہاں پر بھی عمران خان صاحب کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ اٹک کا پل کراس کریں گے، رانا ثناء اللہ ان کو گرفتار کرنے کا واضح طور پر اعلان کر چکے ہیں، اور اٹک کا پل کراس ہوتے ہی وہ ان کو گرفتاری کا خطرہ ہے، اور اس گرفتاری کے خطرے سے بچنے کے لیے ہی وہ پشاور میں مقیم ہیں، اور پشاور میں رہتے ہوئے وہ باقی پاکستان میں جیسے لاہور ہے، جیسے کراچی ہے، جیسے راولپنڈی ہے، گجرات ہے، گجرانوالہ ہے، ملتان ہے، باولپور ہے، ان شہروں میں نہیں جا سکتے. اور یہی وہ اس وقت کمی ہے جس کا عمران خان صاحب شکار ہے. اور عمران خان صاحب کے جائے بغیر ان شہروں کے اندر لوگوں کو موبلائز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کی اپنی جو جماعت ہے وہ اس وقت نہ صرف مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے بلکہ دھڑے بندیاں ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت پنجاب کے اوپر نظریں جمائے بیٹھے ہیں. شفقت محمود صاحب کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا ہے. خود وہ تنظیمی اجلاسوں کی بھی صدارت کر رہے ہیں اور اس وقت لوگوں کو مختلف ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں جانے کا مشورہ بھی دے رہے ہیں، جس کو عمران خان صاحب ماننے پر تیار نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے فیوچر کے اندر، وہ عمران خان صاحب کے لیے جو پولیٹیکل سپیس ہے اس کو بہت ہی زیادہ محدود کر دے گا. اور یہ جو ان کو جو اس وقت شرنکنگ سپیس کا سامنا ہے، اسی وجہ سے وہ کوئی سالڈ فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں آ رہے. اور سالڈ فیصلہ نہ لینے کی وجہ سے ہی عمران خان صاحب اس وقت ہمیں ایک ہنگ پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں. اور جو انہوں نے آج جس طریقے سے خطاب کیا ہے وہ اس بات کا اظہار ہے واضح طور پر کہ وہ اس پوزیشن سے نہ صرف مکمل طور پر آگاہ ہیں بلکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی چیز ان کو دوبارہ پولیٹیکل سپیس کے اندر لے کے آ سکتی ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے چونکہ روابط بن نہیں پا رہے، وہ جہاں پر اپنے لیے سہولت لینا چاہتے تھے وہ سہولیات ان کو مل نہیں رہی، لہٰذا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ہی ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا. اور بالکل ویسے ہی کرنے کی کوشش کی جو مریم صاحبہ کرتی رہی ہیں عموماً، اور ان کا جو جملہ اب بہت زیادہ مشہور ہے، پاور ٹاکس ٹو پاور. اور اسی لیے عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ میں دباؤ بڑھاؤں گا تو اس کے نتیجے میں ہی مجھے کوئی نہ کوئی سپیس ملے گی، میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھلے گا. اور جیسے ہی وہ راستہ کھلے گا میں ایک مرتبہ پھر اس پریشر کو ریلیز کرنے کی کوشش کروں گا اور باہر نکلوں گا اور باہر نکل کے اپنے آپ کو منواؤں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب موجودہ حالات میں جس طریقے سے عمران خان صاحب اور ARY ان کے ذریعے جو اپنا ایک نیا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ ان کو اب دوبارہ اتنی گنجائش دے گی کہ وہ سامنے آ کر کھڑے ہوں اور ایک مرتبہ پھر ان کو چیلنج کریں؟ کیونکہ اب اس کے امکانات مجھے کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی صفوں میں اب عمران خان صاحب کے اس رویے کے بعد بہت ہی زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب اپنے اگلے کارڈ کیسے کھیل پائیں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.